बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। और आज का प्रोग्राम एक मरतबा फिर थोड़ा बेबाक है, लेकिन इस अंदाज में कि इससे तरबियत हो सके, इससे तालीम मिल सके देखने वालों को, और इससे कुछ जिंदगी की हौलनाकियों का अंदाजा हो सके, खास तौर पर हमारे घर की माओं बहनों और बेटियों को। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने मुरतब किया है। बहुत से लोग प्रोग्राम के बाद दुआएं देते हैं। कुछ लोगों की राय ये होती है कि शायद हमने एक आध प्रोग्राम ऐसा किया है जिसे उन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखने में दुश्वारी होती है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताता हूं कि जब तक दिल किसी भी प्रोग्राम के मौजू पर साथ नहीं देता, सरेआम की टीम उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड नहीं करती। आज का ये प्रोग्राम भी इसी नौयत का है, और मैं जरूर ये चाहूंगा कि जब मेरी बेटी इस दुनिया में आए तो इस मौजू से मुतल्लिक, इस मौजू की हौलनाकियों से मुतल्लिक उसे पहले से अंदाजा हो और वो ये सब बातें जानती हो जो आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि जिंदगी उसे किसी ऐसे मोड़ पर न ले जाए जहां उसे जिंदगी बुरी लगने लगे और बिलाखिर वो खुदकुशी की मुर्तकिब हो। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि वो क्या मुहर्रिकात थे, वो क्या बातें थीं जिनकी बिना पर आज का ये प्रोग्राम हमने मुरतब करने का फैसला किया। एक पैकेज मुलाहिजा कीजिए, वापस आएंगे और फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। इंटरनेट पर यूट्यूब समेत ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप किसी रिसर्च या तहकीक के लिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का नाम लिखें तो आम तौर पर ऐसी वीडियोस या तस्वीर के लिंक्स मिलते हैं जिनमें कोई सीधी सादी घरेलू लड़की या फिर स्कूल कॉलेज की कोई तालिबा किसी लड़के के साथ इंतहाई काबिल एतराज हालत में देखी जा सकती है। और ऐसी एक दो नहीं, हजारों वीडियोस और लाखों तस्वीर इस वक्त भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले सरेआम की टीम से एक ऐसी लड़की ने राबिता किया था जिसके साबिक शौहर ने इंतहाई जाती लम्हात की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, मगर कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी ऐसे हौलनाक साइबर क्राइम्स के खात्मे के लिए कायम किए जाने वाले FIA के विंग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सरेआम की कोशिशों के बाद इस लड़की की मुश्किलात किसी हद तक कम हुई और FIA के साइबर क्राइम सेल ने मुतल्लिका लिंक्स को ब्लॉक कर दिया था। इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के कुछ अरसे बाद एक ऐसी ही लड़की ने बजरिया ईमेल सरेआम की टीम से राबिता किया और बताया कि एक लड़का उसकी वीडियोस बनाकर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ ही अरसे में एक ऐसे उजड़े हुए बाप ने भी हमसे राब्ता किया जिसकी इकलौती बेटी ने ऐसी ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड और ऑन एयर करने का फैसला हमने एक ऐसे वक्त में किया है जब ऐसी वीडियोस का एक बड़ा सोर्स यानी यूट्यूब ब्लॉक है, ताकि कम से कम लोगों की रसाई इन वीडियोस तक हो और ऐसी हौलनाक सूरत हाल से बचने के लिए पैगाम भी नई नस्ल और खास तौर पर लड़कियों तक मुंतकिल हो जाए। इस प्रोग्राम के मेहमानों में वो लड़की भी शामिल है जो अपने साबिका बॉयफ्रेंड के हाथों ब्लैकमेल हो रही है, और वो बाप भी जिसकी बेटी ऐसी ही ब्लैकमेलिंग के हाथों अपनी जान से चली गई है। ये दोनों अपनी रजामंदी से प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, मगर हम अज़राहे एहतियात इन दोनों के फर्जी नाम बताएंगे और दोनों के चेहरे भी पोशीदा रख रहे हैं, क्योंकि मकसद इनकी इज्जतें उछालना नहीं बल्कि बहुत सी इज्जतें बचाना है। बदकिस्मती से ऐसी बेशतर वीडियोस में बाआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रिकॉर्डिंग की जा रही थी तो ये बात लड़की के इल्म में थी और ऐसा उसकी रजामंदी से हो रहा था, लेकिन जब बादअज़ां किसी बात पर झगड़ा या अलहदगी हुई तो लड़के ने वो वीडियोस या तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दी। सो सवाल ये है कि आखिर लड़कियों के इस अंधे और बेवकूफ़ाना एतमाद की वजह क्या होती है, और जब ऐसी वीडियोस मुसलसल मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और कई जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर चुकी हैं, तो आखिर ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। सरेआम ने इस सिलसिले में अपनी कोशिश करने का फैसला किया है। पैकेज नाज़रीन आपने देखा, ये वो वजूहात थी जिनकी बिना पर आज की इस नशिस्त का हमने फैसला किया है। तो सबसे पहले मेहमानों के तारुफ का आगाज करता हूँ। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद नहीं है उनका तारुफ मैं सबसे पहले करवाता हूँ। मिस्टर एहसानुल्लाह, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम सेल कराची के, यानी कराची में साइबर क्राइम सेल FIA को हेड करते हैं।
انہیں مدعو کیا تھا اور انہوں نے حامی بھی بھری تھی تشریف لانے کی. ان کی موجودگی انتہائی ضروری تھی آج کے پروگرام میں, لیکن آخری وقت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں غالباً وفاقی دارالحکومت سے اجازت میں کچھ دشواریاں ہیں ایک نیک کام اور ایک اچھا کام کرنے میں, تو اس بنا پر وہ تشریف نہیں لا سکے, لہٰذا ان کی نشست آج خالی ہے. اس وقت تشریف فرمائے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر رضوانہ زاہد صدیقی صاحبہ, آپ ماہر نفسیات ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمرا, اور ظاہر ایک فرضی نام ہے, ان کا اصل نام آپ جانتے ہیں کہ ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے. ان سے جانیں گے کہ انہیں کن کن پریشانیوں سے, زندگی کے کن کن مصائب سے اور کن کن مراحل سے گزرنا پڑا. اور ان کے ہمراہ امتیاز الدین صاحب ہیں, اور یہ بھی ایک فرضی نام ہے, ظاہر ہے اصل نام ہم آن ایئر نہیں بتا سکتے. جو کہانی ہے ان کی, جو داستان ہے ان کی حفاظت کے پیش نظر, ان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں شخصیات اپنی رضامندی سے اسٹوڈیوز میں تشریف لائی ہیں, اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا مختلف اوقات میں, اور پھر ہم نے ان سے رابطہ کر کے انہیں زحمت دی ہے. تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سمرا آپ سے, اور میں بالکل یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ وہ کیا وقت تھا, اس میں آپ کس فیز سے گزری, آپ کیا فیل کر رہی تھیں. ایک لڑکی جو اس وقت گھر میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, صرف اس انداز سے اپنی داستان آپ نے بتانی ہے کہ وہ محتاط ہو جائے آنے والے وقت میں. قرار بھائی ہوا یہ تھا کہ میں فرسٹ ایئر میں ہوں. جب میں میٹرک میں تھی, میری جو فرینڈ تھی اس کے کزن نے اس کے موبائل سے نمبر لے لیا میرا, اور مجھے کال کرنے لگا وہ. تو پہلے تو میں نے اس کا نام بتانا چاہیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, نہیں بتائیے. رائٹ. بٹ وہ کال کرتا رہا تو رانگ کال سمجھ کے میں اس کو ڈینائی کرتی رہی, میں نے کوئی اس کو امپورٹینس نہیں دی زیادہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ آتی رہی, میسیجز آتے رہے, تو میں نے کہا بھائی کیوں آپ کون ہیں, تنگ کر رہے ہیں. تو اس طرح مطلب مجھے پتہ بھی نہیں چلا, اور اس نے باتیں ایسی, اس کے میسیجز آتے تھے جس کو میں جواب دیتی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بات سے بات چلتی رہی. اور اس طرح ہوا کہ پتہ نہیں کیسے مجھے وہ اچھا لگنے لگا. میٹرک میں آپ کے اماں ابا نے آپ کو موبائل دلا دیا تھا؟ جی, میں نے ضد کر کے خود لیا تھا گفٹ میں کہ مجھے موبائل چاہیے, جب میرا 9th کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے, آپ ایک لائق اچھی سمجھدار اسٹوڈنٹ تھی. جی, لیکن وہ غلطی ہو گئی مجھ سے. وہ ہوا یہ کہ مطلب گھر والوں نے, پاپا نے کہا بھی تھا کہ بیٹا موبائل تو دے رہے ہیں لیکن اس کو رانگ نمبر کے لیے یوز نہیں کرنا. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس شرط پہ میں موبائل لے رہی ہوں کہ میں کبھی بھی غلط رانگ اس کا یوز نہیں کروں. ٹھیک ہے. بٹ وہ بائی مسٹیک ہو گیا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری اس سے کب فرینڈ شپ ہو گئی. یعنی جب آپ میسج کر رہی ہوتی تھیں, جب آپ فون کر رہی ہوتی تھیں, تو آپ کے گھر میں ظاہر بہن بھائی بھی ہوں گے, آپ کے اماں ابا بھی ہیں, پوری فیملی رہتی ہے نا, تو کسی نے نوٹ نہیں کیا, کسی نے پوچھا نہیں کبھی آپ سے کہ بیٹا کس کو فون کر رہی ہو, کس کو میسج کر رہی ہو؟ سامنے کرتی نہیں تھی میں, اگر کرتی بھی تھی کوئی پوچھتا بھی تھا کہ کیا کر رہی ہو تو مطلب میں ڈیلیٹ کر دیا کرتی تھی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے ملاقات کی؟ مطلب میں یہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گی, میں چپکے سے چوری سے گئی. فرسٹ ٹائم گئی تو ہم لوگوں نے بس آئس کریم کی تھی, ہم لوگ نے آئس کریم وغیرہ کھائی, اس کے بعد گھر ڈراپ کر دیا اس نے بائک پہ, اور ایک گلی آگے ڈراپ کیا. مطلب کبھی بھی میں اپنے گیٹ پہ کبھی بھی وہاں نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے, مطلب میں دور ہوتی تھی تاکہ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں لگ سکے. لیکن میری بہت بڑی مسٹیک ہے جو میرے ذہن پہ بوجھ ہے, مطلب مجھے بہت ٹینس ہو گئی ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے اب کیا کر, کیونکہ بہت کچھ ہو چکا ہے جو میں والدین سے شیئر نہیں کر سکتی, لیکن چاہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو پتہ لگ جائے کہ میں کس مشکل میں ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں. اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا اس کا. اس ملک کی بہت ساری بچیاں یہی سوچتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو میری زندگی میں آنا تھا, اور یہی وہ صحیح آدمی ہے مجھے یہی جو اللہ میاں نے بھیج دیا میری زندگی میں, یہی میرا ہیرو ہے, یہی میری آخری محبت ہے, بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے ہی میرے لیے بھیجا ہے. یہی لگتا تھا آپ کو؟ مجھے لگتا تھا اس کی ساری باتیں سچی ہیں, لیکن وہ صرف جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مطلب وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ اس کو تو حوث تھی. مطلب وہ ایک سمجھدار لڑکی جس نے 9th میں بہت اچھا رزلٹ دیا تھا, میٹرک کے بعد ماشاءاللہ اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہے, ماں باپ نے اعتماد کر کے اس کو موبائل دلوایا, کہ وہ ٹریپ میں آ گئی, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ لڑکا چاہتا تھا. ایسا کیا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے تو کبھی بھی زبردستی نہیں کیا, سب کچھ میری مرضی سے کیا, لیکن جو ہے میں اس کی باتوں میں آ گئی. کیا کہتا تھا وہ؟ گھومنے پھرنے کی باتیں, بہت اچھے خواب کی شادی کر لیں گے, منگنی کے لیے رشتہ بھیجوں گا, تو تم فرینڈ شپ کرو, تم گھما پھرا کرو, تھوڑا ٹائم دو تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, پھر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا, میری جاب لگ جائے گی. لیکن اس دوران ہم لوگ جو ہے نا بہت گھلتے ملتے تھے, تو ایک دفعہ وہ اپارٹمنٹ لے گیا تھا, تو وہاں پہ ہم مطلب کچھ فلمس تھی اس کے پاس, ویڈیو تھی, بہت کچھ دیکھا, اور اس کے بعد جو ہے نا
بہت آگے چلے گئے, مطلب ہم نے ساری حدیں پار کر لی. کیا اس کا کوئی اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس سے آپ کو خوف ہے؟ اس کے پاس میری ویڈیو ہے. اب میں کیا ایسی وہ نئے نئے لوگوں کو لاتا رہے گا اور میں وہاں جاتی رہوں گی, میں یہ نہیں کر سکتی. میں وہ فراڈ ہے, وہ چیٹر ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس کا کام ہی یہی ہے, اس کی وہ باتوں میں آ گئی. جب اس نے پہلی بار آپ کو مووی دکھائی تو کیا ہوا, دل و دماغ کس سے گزرے؟ سب سے پہلے تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سلسلہ بند کر دو اگر آپ نے نہیں کرنی. مجھے نہیں لگ رہا کہ, کیونکہ اب میں فرسٹ ایئر میں آ گئی ہوں, اب تک وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہر وقت بلا لیتا ہے کال کر کے, آ جاؤ ورنہ یہ ویڈیو آپ کی ہے. آپ کو جانا پڑتا ہے؟ ہاں مجھے جانا پڑتا ہے, لیکن اب اس کے دوست بھی آنے لگے ہیں. مطلب میں ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کو کیسے بتاؤں؟ وہ لوگ تو مجھے جان سے مار دیں گے, قتل کر دیں گے میرا, یا میں خود سوسائڈ کر لوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں, اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. اور خدا رہا کوئی لڑکی ایسی غلطی نہ کرے جو مجھ سے ہو گئی انجانے میں. آپ ایک والد کے طور پہ, اور پتہ نہیں میں کیا سوال کروں آپ سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا. اس کے بعد پھر میری مسز کی, ہم لوگ آرزو یہ تھی کہ اللہ پاک اب ہمیں بچی دے. بڑی آرزو, بڑی امیدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو اللہ پاک نے ہمیں ایک بچے سے نوازا, تو ہم نے اس کا نام دیا. اور ہمارے یہاں تو یہ کہ بچیوں کی شادی جلدی کر دیتی ہیں, اور میں کہتا ہوں بچیوں کی شادی جلدی ہی کرنی چاہیے. اپنے زمانے میں بھی ہم لوگ شادی جلدی ہو جاتی تھی بچیوں کی, اور میں کہتا ہوں آج کل کے والدین کو بھی میں یہ میسج دے رہا ہوں کہ خدا اپنی بچیوں کی شادی جیسے اچھا لڑکا ملے, اچھا بر ملے, آپ ان کو اپنے گھر کا ذمہ داری سے کریں. اس کو قصہ مختصر یہ قرار بھائی کہ گڑیا کی شادی کا گھر میں تذکرہ ہوا, لڑکا بھی ہمیں پسند آیا. اس کی ماں نے, اچھا ہمارے یہاں بھی سلسلہ یہ کہ ہم اس طرح کے سلسلے, ماں نے اس کی گڑیا سے بات کی کہ بھائی وہ آپ کی شادی کرنی ہے ہم نے, تو انہیں اماں ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی, ابھی میں تھوڑا سا اور پڑھوں گی. بابا سے کہیں آپ کہ مجھے MA کرنا ہے, پھر مجھے PhD کرنا ہے, اس کے بعد میں پڑھاؤں گی, میں لیکچرشپ کروں گی. میں پڑھا وہ, اچھا جی ٹھیک ہے. پھر اس کی گڑیا کی جو کیفیت ہے وہ کچھ عجیب, اپنے کھوئی ہوئی اپنے آپ میں, اور اپنے آپ میں مست ہے, مگن ہے. اس کو کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے, کچھ پڑھنے کی طرف سے بھی لا تعلق تھی, کپڑے وغیرہ بھی ویسے بال اس کے الجھے ہوئے بکھرے ہوئے, دیر تک جاگتی اور صبح دن چڑھے تک سوتی رہتی. اور یہ کتنا عرصہ چلتا رہا یہ سر؟ یہ 3-4 سال چلتا رہا. اور 3-4 سال میں ہم نے زحمت نہیں کی کہ اسے بٹھا کے پوچھیں؟ معذرت چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے نہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اس میں میری بھی غفلت ہے. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی جو ماں ہے, میری مسز ہے, وہ ان چیزوں کو ڈیل کرے. اسی کہ لڑکیوں کی پرابلم, لڑکیوں کے مسئلے مسائل مائیں عام طور پہ زیادہ سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسا سلسلہ تھا, انہوں نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہے جی, میری کہتی میں بیمار ہوں, اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئے, سائیکٹرسٹ کو بھی دکھایا, تو بولے اس کی کوئی پریشر ہے, اس کے اوپر کوئی دماغ میں اس کی وہ ہے, دباؤ ہے, اور یہ بڑی فرسٹریٹ ہے, فرسٹریشن میں شکار ہے یہ, اور بتاتی کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد نے اسے پوچھا کہ کیا ہے, بہت کوشش کی لیکن نہیں. بس قصہ بہت سا یہ قرار بھائی, ایک رات گڑیا سوئی ہے, صبح کو جب ہم لوگ اسی کمرے میں گئے تو ہمارے درمیان نہیں تھی, وہ ہمیں چھوڑ کے ہماری خون کر کے اس دنیا سے جا چکی تھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہے, آپ بھی بریک لیجئے اور ذرا سوچئے کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا سانحہ ہو تو آپ اور ہم کس کرب سے گزریں گے جب وہ فوٹیج, وہ ویڈیو, وہ تصویر مسلسل ہمیں موجود ہو کہ دنیا میں ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اذیت کا کیا مرحلہ ہوگا. اسی کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے آج کا پروگرام. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. عام طور پہ یوں تصویر اتار لی جاتی ہے لڑکے اور لڑکی, اور پھر اس کے بعد
ظاہر بہت سے ایسے قابل اعتراض مناظر بھی لڑکے ایسے ریکارڈ کر لیتے ہیں. اول تو فرینڈ شپس ایسی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی پتا ہو. آپ کی گڑیا آپ کی آرزو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اس ایک آدمی کی وجہ سے. بالکل بیٹا. آپ زندگی میں کیا ایسا نہ کرتی کہ آج آپ یہاں اس جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی؟ بس میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میں نے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی میم اپنے تجربے کی روشنی میں؟ جی جناب, یہ جو بچوں کے ساتھ مسائل, لڑکیوں کے ساتھ خاص کر اس قسم کے ایموشنل پرابلمس جو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ایکچولی اس کے ریزن یہی ہوتا ہے کہ انیشیلی یہ جو اسٹارٹ ہوا تھا یہ جب ان کی بیٹی نے خاموش رہنا شروع کر دیا تھا, جب اس پرابلم کی شروعات ہو چکی تھی. تو پیرنٹس کا کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے بچوں سے زیادہ, اچھا یہ چیز جو ہے یہ بچپن سے اسٹارٹ کی جاتی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب اسکول سے آتا ہے تو وہ بہت بول رہا ہوتا ہے, ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اپنی ماں کو باپ کو ہر چیز, ہاں سب کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے, یا اسٹار ملا ہے یا گڈ ملا ہے, تو وہ اپنا تمام جو کچھ کر کے آ رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. اچھا اس وقت وہ چیز جو ہے ہم گریجولی بچے کی کم کرتے چلے جاتے ہیں. مائیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا ایک روٹین ایک بن گیا ہے کہ صبح مائیں بچوں کو بھیج کے سو جاتی ہیں اور جب بچے آتے ہیں تو وہ کاموں میں بزی ہوتی ہیں, تو بچوں کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے. اب وہاں پر بچوں کا ایموشنل ڈسچارج نہیں ہو رہا ہے, جو مطلب ایموشنلی وہ چاہے وہ ایکسائٹمنٹ ہو, خوشی ہے ان کی, اسٹار ملا ہے یا گڈ ملا ہے, یا اگر ان کے ساتھ ڈپریشن فیلنگ بھی ہو سکتی ہے, لائک مارکس اچھے نہیں آئے, بچے چھپا رہے ہیں, بتا نہیں رہے, تو وہ ساری چیزیں بچے شیئر کرتے ہیں پیرنٹس سے. اب وہ ٹائم جب ہم گریجولی کم کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک اسٹیج آتی ہے کہ بچے جو ہیں اپنی باتیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں, یا بولتے ہی نہیں کہ امی توجہ نہیں دیں گی, بابا سنیں گے نہیں, تو وہ اپنے کاموں میں. جیسے جیسے آئسولیشن شروع ہوتا چلا جاتا ہے سمجھ لیں کہ وہاں پر بچوں کے پرابلم اسٹارٹ ہو, پھر کسی اور سے, ہاں پھر وہ اٹیچمنٹ ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے, دوسری جگہ شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تو ایک نقطہ ہے. لیکن میں جو جاننا چاہ رہا ہوں, میری بہن ہے لیکن ان کا جو یہ بتا رہی ہے نا کہ ایک چیز تو ایک ریکارڈنگ یا ایک جو فلم ہے وہ تو اس بندے کے پاس ہے جو آن ایئر اس نے فیس بک وغیرہ پہ ڈال دی. بالعموم ہوتا یہ ہے کہ دو لڑکے اور لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور چونکہ آج کل یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر موبائل میں کیمرہ موجود ہے, تو عام طور پہ یوں تصویر اتار لی جاتی ہے لڑکے اور لڑکی, اور پھر اس کے بعد ظاہر بہت سے ایسے قابل اعتراض مناظر بھی لڑکے ایسے ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب ایسی صورت میں لڑکی جانتی ہے کہ اس موبائل سے ساری فوٹیج بن رہی ہے, مگر وہ پورا یقین کر رہی ہے اس لڑکے پہ جو یہ فوٹیج بنا رہا ہے. فرض کر لیں وہ لڑکا سنسیئر ہے, ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا اس موبائل کے اندر وہ فوٹیج چلی گئی, اب یہ موبائل چھن جاتا ہے, اب یہ موبائل کہیں گم ہو جاتا ہے, اب یہ موبائل کسی کو وہ بیچ دیتا ہے, تو موبائل کے ڈیٹا میں سے بہت سی پرانی چیزیں بھی نکال لی جاتی ہیں, ریکور کر لی جاتی ہیں, تو بھی وہ فوٹیج عام ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس صورت میں لڑکیوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے, اور مطلب اس قسم کے ایونٹس آنے ہی نہیں دینا چاہیے. ایکچولی اس کی تربیت بھی جب بچیاں ایک ایڈولسنس ایج میں اسٹارٹ ہوتی ہیں تو اس وقت بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو کاؤنسل کیا جائے, ان کو نالج دی جائے اباؤٹ سرٹن تھنگس. تو فوٹیجز اس وقت یوٹیوب پہ یا مختلف, ان میں سے 80% ایسی ہیں جس میں لڑکے کا چہرہ بھی موجود ہے ساتھ. اچھا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکے نے تو شاید دانستان اس کو نہ یوٹیوب پہ ڈالا ہو یا فیس بک پہ ڈالا ہو یا اس طرح کی جو دوسری ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ڈالنا, وہ کسی دوست کو اس نے شیئر کی, ایک اور دوست تک پہنچی. اکثر تو یونیورسٹیز کے اندر یہ گردش کرتی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی ویب سائٹ پہ آ گئی. اول تو فرینڈ شپس ایسی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی پتا ہو, اور اجنبی جگہوں پہ نہ تو جانا چاہیے نہ کسی کو مدعو کرنا چاہیے. تو اجنبی جگہوں پہ ظاہر جائیں گے, آپ کو کیا پتا وہاں پہ کیمرے, بس یہ ذرا نکال دیں کہ یہ میرا راجکمار ہے. بس سائیکالوجیکل تھیوری ہماری ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ 5 سال کے اندر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس 5 سال میں اگر فادر اینڈ مدر بوتھ سائڈ سے لو افیکشن آپ کو سیٹسفیکٹری مل رہا ہے تو آپ کو لیٹر ایج میں بڑے ہونے کے بعد وہ ایموشنل سیٹسفیکشن جو ہے وہ جب بچپن میں فلفل ہو چکی ہے نا, تو آپ کو مطلب گھر سے باہر جو اٹیچمنٹ ہے وہ آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اچھا, اگر گھر کا انوائرمنٹ لائیو ہے, آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے پیرنٹس نے, پیرنٹس کو پتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں بچوں کی, کس وقت سوتے ہیں کس وقت جاگتے ہیں. ساری رات لڑکیاں جاگتی ہیں, صبح کالجز نہیں جاتی ہیں یا سو رہی ہوتی ہیں پڑھی, یا روٹین ڈسٹرب ہو رہا ہے. واقعی یہ انتہائی حیران کن بات ہوتی ہے کہ لڑکی اگر ساری رات میسج پہ بات کر رہی ہے کسی سے, تو گھر میں آخر لوگ موجود نہیں ہیں.
اگر فون پہ کئی کئی گھنٹے بات ہو رہی ہے تو دیکھیں یہ بھی بات کرتی تھی تو ان کے پیرنٹس کو نوٹس لینا چاہیے تھا. سورس آف انکم نہیں ہے, آخر ظاہر ہے فون کا بیلنس بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے, موبائل بھی ہے, تو یہ چیک اینڈ بیلنس تو پیرنٹس کی طرف سے ہونا چاہیے. ان کے سامنے کرتے ہی نہیں تھے ہم. نہیں آپ ان کے سامنے نہیں کرتی تھی, لیکن بہرحال موبائل تھا آپ کے پاس, ویجیلنس ہونا چاہیے موبائل کی. مطلب رینڈملی کبھی پیرنٹس چیک کریں یعنی دیکھا نہیں ہے کہ میری بیٹی کو کس کے میسج آ رہے ہیں. کتابیں لے کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے, کل میرا امتحان ہے, سیمسٹر ہے میرا. اس کے بعد پھر وہ موبائل بھی اس کے پاس ہوتا تھا. تو اب ہمیں نہیں پتا اس میں کتنے سسٹم میں کیسے کام کرتا ہے یہ. اس میں ہم تو کال آئی وہ ریسیو کی, اگر کسی کا میسج آیا تو وہ دیکھا, بڑی مشکل سے ہم نے میسج ریپلائی کر دیا. ایک ضیاءوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں, ان سے ذرا گفتگو کر لیتا ہوں. آپ ذرا تھوڑا آرام کیجیے اتنی دیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ضیاءوان صاحب یہ فرمائیے گا, ہم گفتگو کر رہے ہیں ان بچے اور بچیوں سے متعلق جن کی قابل اعتراض ویڈیوز عام طور پہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں ویب سائٹس کے تھرو, یوٹیوب پر, فیس بک پر اور دیگر جو ہماری ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ پر. کیا قانون ہے اس کے بارے میں؟ وہ شخص جو ایسی حرکت کرتا ہے, یعنی اپلوڈ کرتا ہے ایسی کسی ویڈیو کو, وہ شخص جو ایسی کوئی ویڈیو بناتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہمارے ملک کا قانون؟ لیکن بیسیکلی یہ جو دنیا میں اب نئے نئے گیجٹس آ گئے ہیں اور جس طرح اس کا مس یوز بھی ہو رہا ہے, یہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے, اس سے نالج بھی مل رہی ہے لوگوں کو, اور اس کو لوگ بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اور ہم لوگ قوانین بنانے میں اور قوانین کو امپلیمنٹ کرنے میں ویسے بھی بہت بیکورڈ ہیں. صحیح. پاکستان خاص طور پہ ہمیں ابھی تک وائٹ کالر کرائم کے بارے میں نہیں پتا, جو 1990 سے مختلف ملکوں میں رائج ہیں. ابھی تک ہم وائٹ کالر کرائم کو, اسی طرح یہ سائبر کرائم جو ہیں جتنے بھی ہو رہے ہیں, اور جو آپ نے بتایا, جو میں نے کچھ سٹوریز سنی لوگوں کی, اور جو ہمارے ہر گھر کا یہ ایشو ہے کہ ہر گھر میں موبائل فون موجود ہے, ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے. اب یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کو کیسے اس کا پریکاشن کیا جائے اور کیسے لوگوں کی زندگیوں کو اس سے پریشان ہونے سے بچایا جائے. ہمارے پاس چونکہ ہم ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں اور ہمارا مین کام ہی وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن پہ ہے, تو ہمارے پاس ایسے کیسز اب رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. کیونکہ لوگ پولیس کے پاس جانا نہیں چاہتے, کیونکہ پولیس کی بھی اس پہ کوئی اپروچ ہی نہیں ہے. پولیس کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جو سائبر کرائم کو سمجھتا ہو یا اس پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہو. اور جن کا ڈپارٹمنٹ ہے سر, انہیں اپنی دعوت دی تھی, آج انہوں نے کنفرم بھی کیا وہ تشریف ہی نہیں لائے, وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتے اس موضوع کو کس پہ بات کریں. دیکھیں عوامی ایشوز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی اور وی آئی پی کا کوئی کام ہوتا تو وہ سارے جو 2-2 کروڑ روپے کی عوام کے ٹیکسوں کی گاڑیاں, وہ آئی جی اور ڈی آئی جی اور یہ سارے موجود ہوتے ہیں وہاں. آپ سپریم کورٹ میں ابھی دیکھیں جو کراچی کا کیس چل رہا ہے, تو اتنی بڑی بڑی گاڑی ہیں, اتنی تکی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ جس طرح سے وہ آتے ہیں جو شاہراہ ان کے وہ ہیں, تو وہ کیوں کرنا چاہیں گے کوئی کام؟ وہ وی آئی پیز کو خوش کر کے سارا کچھ کر لیتے ہیں. صاحب اگر ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے سر, اگر جو لوگ جو بچے بچیاں اس وقت دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, اور ہم نے بڑی درخواست کی ہے کہ ضرور دیکھیں گا کہ ہمارے پاس ایک لڑکی نے, بہت پڑھی لکھی لڑکی, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اور اس نے رپورٹ کیا کہ اس کی اپنے کلاس فیلو سے دوستی ہو گئی اور وہ کہیں گھومنے بھی گئے, سارا کچھ ہوا جو نارملی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ گھومتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں کہیں. تو وہ آپس میں انہوں نے فوٹوگرافس بنا لیے تھے اسی طرح یہ جو ہے موبائل فون سے. اور بعد میں جب لڑکی کو پرپوزل آیا لڑکے کا, تو جب اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن انہوں نے جمع کی تو وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا, اس کے مقابل نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو لڑکی نے خود ہی انکار کر دیا. لڑکی نے کہا کہ میں یہاں شادی نہیں کر سکتی, بیکاز شی واز ویری کانشیس کائنڈ آف اے گرل, پڑھی لکھی, اور اس کی مطلب بہت اچھی اس کو کہتے ہیں, اور فیملی بھی ان کی مطلب مدر بھی پڑھی لکھی اور فادر بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے, بھائی بھی. لیکن وہ جب انہوں نے انکار کیا اس رشتے سے, تو اس کے بعد اس لڑکے نے وہ تصویریں لے کر اور اس میں سے چہرہ نکال کے, جس طرح ہوتا ہے کہ وہ آج کل تو بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں کرنا, تو وہ دلہا دلہن کے روپ میں اس کو پیش کر دیا اور اس کو نیٹ پہ بھی ڈال دیا اور بدنامی کرتا رہا اور مختلف دھمکیاں دیتا رہا. ان کے گھر کے گرد چکر لگانا, ان کے محلے میں جا کے بیٹھنا, یہ ایک عام سی بات ہے جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں. تو وہ بیچارے کوئی 1.5 سال سے بہت مشکل میں زندگی گزارے تھے, نہ گھر بیچ سکتے تھے, جن کے گھر ہوتے ہیں اپنے, نہ گھر شفٹ کر سکتے تھے, بھائی الگ پریشان, لڑکی کو گھر بٹھا دیا گیا. تو یہ ساری صورتحال ایسی تھی کہ جو بہت ہی الارمنگ تھی اور پوری فیملی اس سے متاثر ہو رہی تھی.
پھر فائنلی وہ ہماری ہیلپ لائن مددگار ہیلپ لائن میں آئے. اور جب مددگار ہیلپ میں آئے جو پاکستان کی پہلی چلڈرن اینڈ ویمن کی ہیلپ لائن ہے, اور اس پہ آئے, انہوں نے ہمیں یہ ساری چیز بتائی, تو وہ پھر ہم نے بیٹھ کے اس کا لیگل سولوشن نکالا, کیونکہ اب سائبر کرائم پہ بھی قانون موجود ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ جو تعزیرات پاکستان ہے اس میں بھی بہت ساری سیکشنز ہیں جو اس طرح کی 503, 504, یہ بہت ساری اور سیکشنز بھی ہیں جو کہ اس میں جس میں چارج کیا جا سکتا ہے. ہم نے پھر اس فیملی کو انکریج کیا, ان کو امپاور کیا کہ جی ہمیں لیگل ایکشن لینا ہوگا, اور پھر فائنلی ہم نے لیگل ایکشن لیا, ان کی ایف آئی آر کٹوائی ہم نے. ایف آئی آر کٹوانے کے بعد اس بندے کو ہم نے بند کروایا. یعنی یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے نا کہ ہماری اب عزت خراب ہوگی, عزت اچھلے گی, دیکھیں یہ تو ہمیں ہمت کرنی پڑے گی نا, کرنا پڑے گا کہ عزت خراب ہونے کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن ایسے لوگوں کو, اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا, اس کا تو صرف ایک بیٹھے ہوئے فوٹو تھا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں, ینگ لوگ ہیں, بہت زیادہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپننگ ضرور ہونا چاہیے لوگوں کے لیے, کہ جو ہمارے بچیاں جو خاص طور پہ جو لڑکیاں زیادہ تر فیس بک پہ جو اپنی ہر طرح کی تصویریں لگاتے ہیں وہ مس یوز بھی ہو سکتے ہیں. فیس بک پہ سیکیورٹی بھی ہے, اگر وہ اپنی سیکیورٹی رکھیں اور اپنے ایون فرینڈس کے علاوہ کسی اور کو اپنے سائٹ پہ نہ آنے دیں. یہ سارے چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ کے معاملات ہیں وہاں پہ, اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پروگرام کے تھرو اگر لوگوں کے اس طرح کے کوئی مسائل ہیں تو وہ ہماری مددگار ہیلپ لائن پہ ضرور کال کریں. ضروری نہیں ہے کہ ان کو جا کے کیس کرنا پڑے, وہ ہم ان کی کانفیڈینشیلٹی کو بھی مینٹین رکھیں گے, ان سے ہم پوری بات کریں گے اور ان کو ہم سولوشن بھی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے, بجائے لوگ گھروں میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں یا سوسائڈ کر لیں اور پوری فیملی جو ہے وہ تباہ ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ. ضیاء آوان ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دبک کر بیٹھنا نہیں. آپ نے بھی ہمت کی, بچہ آپ نے بھی ہمت کی. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے, اور ایک بار پھر بڑی ضروری وضاحت کہ سب لوگوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس قسم کے موضوعات, اس قسم کے پروگرام, تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس قسم کی پریشانیوں سے اور اس قسم کے مسائل سے بچ سکیں. ایک بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کیا ایسا نہ کرتی کہ آج آپ یہاں اس جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی؟ بس میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کام کیا. دو چیزیں ہیں, ایک ٹیلی ویژن پر ہے فحاشی, ایک ٹیلی ویژن پر ہے تربیت. کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پہ ہم لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. آپ کو میٹرک سے پہلے تک اندازہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کی بیل آتی ہے, میں آف بھی نہیں کر سکتی. میں کیا کروں؟ آف کیوں نہیں کرتی موبائل؟ کیونکہ گھر والے بولیں گے بیٹا آن کیوں نہیں رکھا. آپ کو اب جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اس بات کا 100% یقین ہے کہ آپ کی گڑیا آپ کی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اس ایک آدمی کی وجہ سے اور اس آدمی کے پاس موجود ویڈیوز کی وجہ سے. بالکل بیٹا, ایسا ہی ہے. اور کسی ادارے نے مدد نہیں کی, آپ نے اتنی کوشش نہیں کی جتنی کی جانی چاہیے تھی. بیٹا آپ کی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی. میں نے پولیس میں بھی گیا, ایک رپورٹ لگانے کی کوشش کی, انہوں نے لکھ بھی لی ہم ایکشن لیں گے ان کے خلاف, ہم اس کو تھانے بند کریں گے, ہم یہ کریں گے, فلاں کریں گے. لیکن بیٹا وہ بڑے والدین کا لڑکا ہے, اس کی سورس اس کے ذرائع مجھ سے بہت زیادہ ہیں. بچے آپ کو کیا لگتا ہے آپ زندگی میں کیا ایسا نہ کرتی کہ آج آپ یہاں اس جگہ بیٹھی ہوئی ہوتی, ہمیں آپ کا چہرہ چھپانا پڑ رہا ہوتا, آپ کی آواز تبدیل کرنا پڑ رہی ہوتی؟ بس میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کام کیا. اپنے پیرنٹس کو بتا دیتی ہے, بٹ میرے والد صاحب بہت سخت ہیں. اب ابھی بھی انہیں نہیں بتائیں گے؟ میری تو ہمت نہیں ہے. اماں سے بات کر سکتی ہیں آپ؟ جی ان سے کر سکتی ہوں میں. آپ باپ کی جگہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتی اس موضوع پہ. آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں انہیں کہ کس طرح سے بات کریں اپنے والد سے؟ پہلے تو اپنی امی سے بات کریں آپ, امی کو آپ اپنے اس میں لیجیے اعتماد میں, پھر امی کہیں دیکھو بیٹا وہ ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے. ہمت نہیں آ رہی بیٹا, ہمت نہیں آنی چاہیے. سر میں نے ہمت نہیں ہاری, ابھی تو یہاں پر آپ نے جو کچھ کیا ہے بیٹا, یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہمت نہیں, بنیادی نقطہ ہے, اس بچے کی ہمت نہیں ہاری. اور آپ کے پروگرام ایکچولی ان کا جو پرابلم ہے نا سالو ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ابھی گھبرا رہی ہوں گی, ڈر رہی ہوں گی, لیکن ایکچولی یہاں پر سائیکالوجسٹ کا کام یہاں پر اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر یہ اپنے پیرنٹس کو ظاہر ہے خود سے یہ نہیں بات ڈسکس کر سکتی ہیں, نہ بتا سکتی ہیں.
اچھا پیرنٹس کو اگر یہ لے کر آئیں اور ان کو مطلب ظاہر ہے ان سے ڈسکس کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ان کا غصہ منیمائز کیا جائے گا اور ان کو ایک انداز میں ان کو بتایا جائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں سوسائڈل اٹیمپٹس بھی ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن پھر میں کہوں گا ہمت نہیں ہارنی، اور اس پلیٹ فارم سے تو بالکل آپ نے زیادہ مضبوط ہو کے یہاں سے انشاءاللہ جانا ہے. تو پہلے سے مطلب پیرنٹس کو تھوڑی سی گائیڈ لائنس دے کے اور پھر سمجھایا جائے، کیونکہ فوراً ظاہر ہے ریئیکشن ہو سکتا ہے. نہیں بھڑک تو جائیں گے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بھڑک جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کاؤنسلنگ ہوتی ہی اس لیے. مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ کہیں گے اچھا چلو کوئی بات نہیں گلے لگا لیں گے، ظاہر ہے اس کے لیے تو ہمیں تیار رہنا پڑے گا نا کہ وہ ایسا تو نہیں ہونے والا. تھوڑا بہت تو غصہ آئے گا، لیکن ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز ان کے ڈسکس کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو مطلب راضی کیا جا سکتا ہے اس بات پہ. کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں فیصل علی انصاری صاحب، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی وعلیکم السلام. فیصل صاحب ہم بات کر رہے ہیں ان فوٹیجز، ان ویڈیوز کی جو عام طور پہ انٹرنیٹ پہ ڈال دی جاتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے، اور پھر ظاہر اس کے بعد بلیک میلنگ بھی کی جاتی ہے اور بڑی اس کے نتائج بڑے برے ہوتے ہیں. آپ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ ہمیں بتائیے گا کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ اس آدمی تک پہنچا جا سکے جو یہ فوٹیج یا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے؟ جی بالکل یہ ممکن ہے، لیکن ان پاکستان ہمارے پاس وہ ذرائع وہ حالات موجود نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کر کے اس بندے کو ہم پکڑ سکیں جس نے اپلوڈ کیے. کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس سائبر کرائم تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی حکومت میں یا ہمارے کسی ذرائع میں یا کسی بھی طریقے سے یہ بات ابھی تک قانوناً کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکی ہے کہ ہم اس بندے کو پکڑ سکیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ نارملی کیفیز کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، جو کہ جب تک ہم بندے کو ٹریس کریں پہنچے تو جگہ کچھ اور نکلتی ہے، لوکیشن کچھ اور ہو جاتی ہے، بندہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے. نہیں لیکن وہ اصل میں تو اپلوڈ اس کو کہیں کسی سسٹم سے کرتا ہے نا. جی بالکل آئی پی کے تھرو ہوتی ہے اپلوڈ، اور وہ آئی پی کا. ہاں لیکن جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ انٹرنیٹ کیفے سے کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے تو پھر تو اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے. ہاں اور کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایکٹ ہو اس کے لیے پاس ہو کہ انڈر لائسنس کیفیز کھلے ہیں، اس میں یہ کام نہیں ہو سکے. اپلوڈنگ کی کوئی ریز ہوتی ہیں، اس کے تحت اگر کام ہو تو اس پہ کافی حد تک ہم اس پہ روک تھام کر. بالکل صحیح. نہیں جو آدمی انٹرنیٹ جن آرز میں استعمال کر رہا ہے کم از کم اس کی کوئی شناخت اس انٹرنیٹ کیفے والے کے پاس موجود ہو کہ یہ شخص آیا تھا، اس نے کہ یہ شخص آیا تھا، اس نے یہ کمپیوٹر یوز کیا ہے، اس پہ یہ اپلوڈ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. ہر چیز ممکن ہے، لیکن جب تک ہمارا پروسیس نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو سو ویری مچ. اور ظاہر اس پر قانون سازی کی ضرورت بھی ہے اور حکومت کو کچھ مزید سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت. بالکل آخر میں ایک سوال، آج اس سٹیج پر سر آپ سمجھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ٹیلی ویژن پر ہے فحاشی، ایک ٹیلی ویژن پر ہے تربیت. ہم عام طور پر اس طرح کے موضوع سے گریز کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے سے یا اپنے بچوں کو دکھانے سے یا اپنے بچوں کو بتانے سے. آپ ذرا بتائیے گا کیا ایسا ہونا چاہیے یا ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد میں لے کر اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے، ان موضوعات پر بات کرنی چاہیے ان سے؟ ہمارے ہاں کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پہ ہم لوگ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. والدین جو ہیں بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے، بچے والدین سے ڈسکس نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں ہیں جس کو ہم سیکس کہتے ہیں. جی جبکہ باہر بیٹا باقاعدہ اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. اب یہ اور بات کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مزید بگڑ جاتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ ان کا معاملہ ہے. مگر آپ کو میٹرک سے پہلے تک اندازہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے؟ سچا تھا، وہ فیئر تھا. ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے جبکہ پتہ چلنا چاہیے ہمارے بچوں کو کیسا بھی ہوتا ہے. لگتا ہے کیونکہ کام ہی یہی ہے. اور اب آپ کو دنیا کے ہر آدمی سے اعتبار اٹھ گیا ہوگا آپ کا؟ نہیں میرا تو اب دل نہیں چاہتا. اب تو موبائل بھی پہ یوز نہیں کرتی، بہت ڈر لگتا ہے اس سے. مجھے جیسی بیل آتی ہے اس کی، مجھے بس میں ایک عجیب ٹراما میں ہوں کہ مطلب اس کی بیل آتی ہے میں آف بھی نہیں کر سکتی. میں کیا کروں؟ آف کیوں نہیں کرتی موبائل؟ کیونکہ گھر والے بولیں گے بیٹا آن کیوں نہیں رکھا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، میں پکڑی جاؤں گی. آخری آپ کا کامنٹ کہ تربیت بہت ضروری ہے ان موضوعات پر جنہیں ہم بولڈ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم فحش سمجھتے ہیں شاید. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ضروری نہیں کہ فحش انداز میں یہ تربیت دی جائے. بچوں کو گائیڈ لائنس چھوٹی عمر سے، جیسے لڑکیاں جب بڑی ہونے لگتی ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر میں سمجھتی ہوں کہ اسکولز میں اس کا ایک حل آپ کی اجازت سے میں بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی کیا. آپ کی محرم جو بھی جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی بہن ہے، بیٹی ہے، بہت آسان ہے. اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ 2 یا 3 لنکس اس کو ای میل کر دیجیے، بیٹا بچہ یہ خود دیکھ لو. اور ظاہر ہے اس لڑکی نے جو اس ویڈیو میں موجود ہے اس لڑکے پر بہت بے پناہ اعتبار کیا ہوگا، لیکن اس لڑکے نے اعتبار توڑا اور اس کو فوٹیج کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا جو کہ اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو اگر سمجھدار بچی ہوگی
تو ظاہر خود بخود اس کی ٹریننگ اور تربیت ہو جائے گی اس طرح کے لنکس دیکھ کر. یہ ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. یہ بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. مطلب بچپن سے ایک جو چینج آ رہا ہوتا ہے نا, ایڈولسن ایج میں جو چینج آ رہا ہوتا ہے, اس وقت بچوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آگے چل کے کیا چیزیں آپ کے لیے الاؤ ہیں اور کیا ناٹ الاؤڈ. چلیے اللہ کرے اس پروگرام کے توسط سے کوئی پیغام بھی پہنچے اور اس پروگرام کے توسط سے کم ایک زندگی کا کچھ ہم مل کے انشاءاللہ کر سکیں, اور کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کی لائف کو کم سے کم محفوظ بنانے کی, سیو کرنے کی ہم کوشش کریں گے سب لوگ مل کے. اور ناظرین آج ایک بار پھر وضاحت بہت ضروری ہے, پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف ظاہر ہے چونکہ ان کی جانب سے بھی ہم سے بہت پہلے رابطہ کیا گیا تھا اور ظاہر ہے کچھ اس وقت ایسا تھا نہیں کہ ہم اس پہ پروگرام کرتے, ان کی طرف سے بھی ایک ای میل موجود تھی, لیکن پھر جب یہ موضوع منتخب ہم نے کیا اور پھر لوگوں سے رابطہ کیا اور ہم نے سوچا کہ انہیں بٹھا کے کم از کم ایک تربیتی پروگرام ضرور ہونا چاہیے اس موضوع پر کہ آنے والے وقت میں کم از کم اس ملک کے اندر کوئی معصوم زندگی اس طرح سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو کہ وہ تو چلی جائے اور اس کے پیچھے جو اس کا خاندان ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ساری زندگی کی اذیت سے گزریں, کرب سے گزریں, اور جسے ہم کہتے ہیں ایک بے عزتی اور عزت کھو جانے کا ایک جو المیہ ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ موجود رہے. اس پروگرام سے فی الوقت اجازت دیجیے گا. آپ اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں فیس بک کا, ٹویٹر کا, اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں.